बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स। We are studying biology class 9 chapter 8. The chapter name is nutrition. Lesson number 7, problems related to the nutrition, and today's topic is malnutrition. मोहतरम असातिज़ा, वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। हम बायोलॉजी जमात नहम का मुतालिया कर रहे हैं और ये बाब 8वां है जिसका नाम है न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत, और ये सबक नंबर 7 है। माल न्यूट्रिशन यानी खुराक की कमी आज का हमारा मौजू है। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूट्रिशन आर कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। वो मसाइल जो ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक़ होते हैं उन्हें माल न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी उन मसाइल का जिनका ताल्लुक़ खुराक से होता है, खुराक की कमी से होता है, और उसकी वजह से जो मुख्तलिफ़ ख़राबियाँ पैदा होती हैं, तो खुराक की कमी को माल न्यूट्रिशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन की किस्में कौन कौन सी हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। नंबर 1 अंडर न्यूट्रिशन एंड नंबर 2 इज़ ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन यानी खुराक की कमी, और ओवर न्यूट्रिशन का मतलब खुराक की, न्यूट्रिशन की, ग़िज़ाइयत की ज़्यादती। ये दोनों ही ठीक नहीं हैं। रीज़न्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत की कमी की वजूहात क्या हैं? नंबर 1 इनएडिक्वेट कंजम्पशन, कि जो खुराक या ग़िज़ाइयत कंज्यूम की जा रही होती है, जो खुराक इस्तेमाल की जा रही होती है, उसकी मिक़दार कम होती है। यानी ग़िज़ा में वो चीज़ें कम होती हैं, वो चीज़ें कम इस्तेमाल हो रही होती हैं जिनकी बॉडी को शदीद ज़रूरत होती है। द सेकंड रीज़न इज़ पुअर एब्ज़ॉर्प्शन, यानी जिस्म के अंदर खुराक तो जा रही है, हम ग़िज़ा तो ले रहे हैं, खुराक खा तो रहे हैं, लेकिन हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, और ख़ास तौर पे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, वो ग़िज़ा के न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करती है और उन्हें खून में शामिल करती है। तो खुराक तो प्रॉपर है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहे, वो जज़ब नहीं हो रहे और खून में शामिल नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है कि ग़िज़ा खाई तो ठीक जा रही है, ग़िज़ा की मिक़दार तो पूरी है, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो दरकार हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन सिस्टम में ख़राबी है जिसकी वजह से ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग़िज़ा के जो अज्जा हैं, वो खून में जज़ब नहीं हो रहे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्ज़ॉर्ब, जज़ब होकर खून में शामिल नहीं हो रहे। और थर्ड वन एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सेसिव ज़्यादा लॉस, ज़ाया होना, न्यूट्रिएंट्स किसी वजह से ज़ाया हो रहे हैं, ज़्यादा मिक़दार में ज़ाया हो रहे हैं। कोई भी वजह हो सकती है, जैसे हमारे किडनीज़ काम मुनासिब नहीं कर रहे और वो न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर नहीं रख रहे, और जब फ़िल्टर कर रहे हैं तो साथ न्यूट्रिएंट्स को भी, उनको भी खून से निकाल देते हैं। या फिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें कोई ख़राबी है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ख़राबी है। इस ख़राबी की वजह से वो न्यूट्रिएंट ज़ाया हो रहे हैं, जिस्म से खारिज हो रहे हैं, जिस्म से निकल रहे हैं, या खून बह गया है जिस्म से बहुत ज़्यादा, तो उससे भी न्यूट्रिएंट्स, वो जो ग़िज़ा के लाजमी अज्जा हैं, वो ज़ाया हो गए हैं, जिसकी वजह से खुराक की ग़िज़ाइयत की कमी वाक़ई हो गई है। तो देयर आर 3 मेन रीज़न्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। नंबर 1 इनएडिक्वेट कंजम्पशन, नंबर 2 पुअर एब्ज़ॉर्प्शन, एंड नंबर 3 excessive loss of nutrients. Overnutrition
یعنی غذا زیادہ لی جا رہی ہے، ضرورت سے زیادہ جسم کو غذا مہیا کی جا رہی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ نمبر 1 اوور ایٹنگ، زیادہ کھا رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں، بھوک سے زیادہ کھا رہے ہیں، پیٹ میں معدے میں جگہ کم ہے، ہم اس سے زیادہ کھا رہے ہیں، زیادہ نیوٹرینٹس لے رہے ہیں جن کی جسم کو ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2 از ایکسیسو انٹیک آف اسپیسیفک نیوٹرینٹس، ہم کوئی خاص نیوٹرینٹس زیادہ مقدار میں لے رہے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، کیلشیم زیادہ لے رہے ہیں، سوڈیم زیادہ لے رہے ہیں، آئرن زیادہ لے رہے ہیں۔ تو کوئی نیوٹرینٹس ہم ایسی خوراک کھا رہے ہیں جس میں کسی خاص نیوٹرینٹ کی مقدار زیادہ ہے، میٹھا زیادہ کھا رہے ہیں یعنی کاربوہائیڈریٹس جسم کو زیادہ مل رہے ہیں۔ تو اوور ایٹنگ کی وجہ سے، ضرورت سے زیادہ کھانے کی وجہ سے، اور ایکسیسو انٹیک آف اسپیسیفک نیوٹرینٹس، کو خاص قسم کے نیوٹرینٹس ہیں ان کی مقدار ضرورت سے ہم زیادہ لے رہے ہیں۔ تو ہم نے بات کی ہے کہ مال نیوٹریشن خوراک کی یا غذائیت کی کمی کو کہتے ہیں، اور اس سے متعلق مسائل جو ہوتے ہیں ان کی بات جس موضوع میں کرتے ہیں وہ ہے مال نیوٹریشن، غذائیت کی کمی، اور اس کی 2 قسمیں۔ دیر آر 2 ٹائپس آف مال نیوٹریشن، ایک انڈر نیوٹریشن ہے جس میں خوراک کی کمی ہوتی ہے، اور دوسری اوور نیوٹریشن ہے جس میں نیوٹریشن کی غذائیت کی زیادتی ہوتی ہے۔ انڈر نیوٹریشن یعنی غذائیت کی کمی کی وجوہات 3 ہیں۔ دیر آر 3 ریزنز آف انڈر نیوٹریشن۔ نمبر 1 inadequate consumption، نمبر 2 poor absorption، and نمبر 3 excessive loss of nutrients۔ اور اوور نیوٹریشن کی ریزنز کیا ہیں؟ واٹ آر دا ریزنز آف اوور نیوٹریشن؟ نمبر 1 از اوور ایٹنگ اینڈ نمبر 2 از ایکسیسو انٹیک آف اسپیسیفک نیوٹرینٹس۔ مال نیوٹریشن پیپل وہ لوگ جنہیں غذائیت کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ واٹ از دا ریزن؟ ڈو ناٹ ہیو انف کیلوریز ان دیئر ڈائٹ، اپنی ڈائٹ میں غذائیت میں کافی مقدار میں انرجی ویلیو کیلوریز نہیں ہوتی، یعنی ان کو اتنی کیلوریز نہیں ملتی، غذا میں وہ چیزیں شامل نہیں ہوتی جو انرجی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرے ایٹ آ ڈائٹ دیٹ لیک پروٹین وٹامنز اور ٹریس منرلز، وہ ایسی ڈائٹ لے رہے ہیں، وہ ایسی خوراک کھا رہے ہیں جس میں پروٹین، وائٹامنز یا ٹریس منرلز کی مقدار کم ہے۔ یعنی لوگوں میں خوراک کی کمی کی 2 بڑی وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو ڈائٹ لے رہے ہیں اس میں کافی مقدار میں کیلوریز نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ کہ وہ ایسی خوراک کھا رہے ہیں جس میں پروٹین، وائٹامنز اور ٹریس منرلز نہیں ہوتے۔ ایفیکٹس آف مال نیوٹریشن، یہ جو غذائیت کی کمی ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کیا اثر پڑتا ہے، کیا افیکٹ ہوتا ہے ہیومن باڈی کے اوپر؟ نمبر 1 ویکنز دا امیون سسٹم، جب غذائیت کی کمی ہوتی ہے تو ہمارا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے۔ امیون سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جو دفاع کا کام کرتا ہے، جو ڈیفینڈ کرتا ہے ہمیں بیماریوں سے، کمزوریوں سے اور دیگر صحت کے مسائل سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نے ایک نظام جسم میں بنایا ہوا ہے جسے امیون سسٹم کہتے ہیں۔ جو ہی باعث سے کوئی بیماری، بیکٹیریا یا کوئی ایسی فارن باڈی جسم میں جاتی ہے تو ہمارا جسم اس کا مقابلہ کرتا ہے، پورا ایک امیونٹی سسٹم ہے۔ تو جب یہ امیونٹی سسٹم کمزور ہو جائے گا، یعنی فوج کمزور ہو جائے گی، دفاعی نظام کمزور ہو جائے گا، تو بیرونی حملہ آور بیماریاں، بیکٹیریا، وائرس، مختلف قسم کے جو صحت کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، آبجیکٹس ہیں، جرمز ہیں، وہ جب جسم پر حملہ کریں گی، اٹیک کریں گی، تو اس سے ہمارا امیون سسٹم کمزور ہوگا تو ہم بیمار ہو جائیں گے، دفاع نہیں کر سکے گا ہمارا جسم
ان بیرونی عناصر کے خلاف. تو جب ہم غذائیت کم لے رہے ہوتے ہیں، غذائیت کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، تو ہمارا امیون سسٹم، دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور ہم جلدی بیمار ہو جاتے ہیں. امپیئر فزیکل گروتھ، ہماری جو فزیکل گروتھ ہوتی ہے، وہ لوگ جو غذائیت کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ان کی جو فزیکل گروتھ ہوتی ہے، یعنی جسم کے جو مسلز ہیں، ٹیشوز ہیں، جسم کے جو آرگنز ہیں، جسم کی جو ساخت ہے، وہ جو بڑھ رہی ہوتی ہے، گرو کر رہی ہوتی ہے، وہ پراپر نہیں ہوتی، وہ مناسب نہیں ہوتی، وہ نارمل نہیں ہوتی، امپیئرڈ ہوتی ہے. تو غذائیت کی کمی کی وجہ سے ہماری جو جسمانی نشو و نما ہے اس پر بھی برا اثر پڑتا ہے. نمبر 3، امپیئر مینٹل گروتھ، ذہنی نشو و نما جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہوتی، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اس میں بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو ذہنی ترقی بھی نہیں ہوتی، انسان کا ذہن صحیح طرح کام نہیں کرتا، انسان کی سوچیں صحیح نہیں ہوتی، انسان کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ مناسب نہیں ہوتے، یعنی ذہنی نشو و نما بھی صحیح نہیں ہوتی، ان کے ذہن کمزور رہ جاتا ہے اور ذہن کی صلاحیتیں جو ہیں وہ درست طریقے سے ان کے اندر نشو و نما نہیں ہوتی. یعنی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ دماغی صحت بھی برباد ہوتی ہے. سلو تھنکنگ، اگر ہماری غذائیت کم ہوگی تو جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ بھی سلو ہو جائے گی، وہ بھی کمزور ہو جائے گی، اور ہم بہتر طریقے سے سوچ نہیں پائیں گے، ہم بہتر طریقے سے فیصلے نہیں کر پائیں گے، ہم بہتر طریقے سے لرننگ ہماری نہیں ہو سکے گی، ہم کوئی کریشن نہیں کر پائیں گے، ہم کوئی نئی سے نئی چیز نہیں دریافت کر پائیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اور ہماری سوچیں جو ہیں وہ بالکل بچوں کی طرح بہت چھوٹی رہ جائیں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بچے جو ہیں ایون کہ جب وہ سیکنڈری لیول پہ ہوتے ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں، تو ان کی سوچ بالکل بچوں جیسی ہوتی ہے، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح. ان کی شرارتیں، ان کی باتیں، ان کے لطیفے، ان کے باقی جو معاملات ہیں وہ بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ غذائیت کی کمی کی وجہ سے ان کی سوچوں میں، ان کی دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہی نہیں ہوا، تو ان کی سوچیں جو ہیں وہ بہت محدود رہ گئیں. تو اگر غذا کی کمی واقع ہوگی تو نہ صرف جسم اور دماغ پر بلکہ سوچنے کی صلاحیتوں پر بھی برا اثر پڑے گا. سٹنٹ گروتھ، نشو و نما جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگی. ہمارے پاکستان میں ایک تحقیق کے مطابق 40% بچے جو ہیں ان کی سٹنٹ گروتھ ہے، یعنی ان کی نشو و نما معیار سے کم ہے، ان کی فزیکل، ان کی مینٹل اور ان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ پراپر نہیں ہو رہی. تو جس قوم کے 40% بچے، یعنی تقریباً آدھے آبادی جو ہے، اس کی نشو و نما ہی پراپر نہیں ہے، اس کی فزیکل گروتھ جو ہے صحیح نہیں ہے، اس کی مینٹل گروتھ صحیح نہیں ہے، اس کی تھنکنگ کا پروسیس جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو وہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ اسی لیے ہمارے ملک کے اکثر، خاص طور پہ نوجوان، بہت جذباتی ہیں، بہت جو ہیں وہ ان کی سوچ سطحی ہے، کمزور ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کی غذائیت میں کمی ہے اور ان کو پراپر غذا مناسب طریقے سے نہیں ملی، جس کی وجہ سے ان کی جو گروتھ ہے وہ معیاری نہیں ہے، ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کی مینٹل جو گروتھ ہے وہ بھی معیاری نہیں ہے، اور ان کا تھنکنگ پروسیس اور ان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی مناسب نہیں ہے. افیکٹس فیٹل ڈیولپمنٹ، جو فیٹل ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کے اندر بھی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی نہیں ہو پاتی. اگر ماں کو مناسب غذا نہیں ملی تو بچے کی نشو و نما
صحیح نہیں ہوگی، یعنی پیدائش سے پہلے ہی وہ بچہ جو ہے وہ کمزور ہوگا، تو ظاہر ہے کہ پیدائش کے بعد اس کو کسی حد تک تو اس کی امپرومنٹ کی جا سکتی ہے۔ لہذا ایسی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان کے صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور انہیں مناسب غذا دینی چاہیے اور ان کی جو نیوٹریشن ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ دنیا میں آنے والا بچہ صحیح اور معیاری صحت کے ساتھ اس دنیا میں آئے۔ اور پھر خوراک کی کمی کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، چونکہ ایسے فرد پر بیماریاں حملہ کرتی ہیں، اس کی صحت کمزور ہوتی ہے، اس کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، اس کی جسمانی نشو و نما ٹھیک نہیں ہوتی، تو ایسا آدمی جلد موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو بہت ہی بڑی اور بہت ہی بری یہ مسئلہ ہے میل نیوٹریشن کا، غذائیت کی کمی کا۔ غذا اور خوراک میں فرق ہے، صرف پیٹ بھر لینے کو غذائیت نہیں کہتے، بلکہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں وہ سارے نیوٹرینٹس موجود ہیں یا نہیں۔ صرف پیٹ بھر لینے کو، صرف اگر ایک آدمی گوشت کھاتا رہے، صرف ایک آدمی جو ہے وہ اگر روٹی کھاتا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پیٹ تو اس کا بھرا ہوا ہے، اسے بھوک تو نہیں لگ رہی، لیکن وہ غذائیت کی کمی کا شکار ہے، کیونکہ اس میں وہ نیوٹرینٹس، وہ کمپوننٹس، وہ اجزاء جو ضروری ہوتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، مائنرلز ٹھیک مقدار میں شامل نہیں ہیں، وائٹامنز نہیں ہیں، یا اس میں کاربوہائیڈریٹس کی مناسب مقدار نہیں ہے، کیلشیم نہیں ہے، یا بعض اوقات ہم کھاتے ہیں اور کسی چیز کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، تو غذائیت کی کمی جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان کرتی ہے۔ The World Health Organization (WHO) estimates that within the next few years, disease due to malnutrition will become the principal global cause of mortality. WHO کے مطابق آئندہ چند سالوں میں دنیا میں سب سے زیادہ اموات کا جو باعث بنے گی جو چیز، وہ یہ میل نیوٹریشن ہے، یعنی غذائیت کی کمی ہے۔ تو مال نیوٹریشن انتہائی خطرناک ایریا ہے، ہمیں اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو غذا کھا رہے ہیں، جو بچے ہمارے غذا کھا رہے ہیں، اس میں غذا کے وہ اجزاء پورے ہیں جو جسم کو درکار ہوتے ہیں، اور جو بیلنس ڈائٹ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، اور ہمارے جو بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو غذائیت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور اسے تصور کو سمجھنا چاہیے کہ صرف پیٹ بھر لینے کا نام غذائیت نہیں ہے۔ کامن فارم آف مال نیوٹریشن کی جو عام جو قسمیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 پروٹین انرجی مال نیوٹریشن، PEM۔ پروٹین انرجی مال نیوٹریشن کا مطلب ہے کہ ایسی کمی ہے غذائیت کی جس میں پروٹین کم ہے، یعنی پروٹین انرجی جو پرووائڈ کرنے والے نیوٹرینٹس ہیں وہ کم ہیں۔ نمبر 2 منرلز ڈیفیشنسی ڈیزیز، MDD، یعنی اس میں منرلز کم ہوتے ہیں، جیسے آیوڈین کم ہے، سلفر کم ہے، آئرن کم ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اوور انٹیک آف نیوٹرینٹس جو ہیں وہ زیادہ لیے جا رہے ہیں، OIN، یعنی کوئی بندہ ایسی خوراک کھا رہا ہے جس میں آئرن زیادہ ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ ایسی غذا لے رہا ہے جس میں سلفر زیادہ ہے، یا جس میں نائٹروجن زیادہ ہے، یا جس میں کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہیں، تو نیوٹرینٹس جو ہے اوور ٹیک کر رہے ہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ لے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک خرابی ہے، اس کی وجہ سے بھی غذائیت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو PEM، MDD اینڈ OIN یہ 3 فارمز ہیں مال نیوٹریشن کی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پروٹین انرجی مال نیوٹریشن۔
PEM. Protein energy deficiency means inadequate availability or absorption of energy and proteins in the body. प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी यानी प्रोटीन एनर्जी की कमी का मतलब यह है कि या तो वो प्रोटीन जो एनर्जी प्रोवाइड करती है उसकी मिकदार जो है वो कम अवेलेबल है, वो आदमी जो है वो फ़र्द कम ले रहा है, उसकी खुराक में इन चीज़ों की कमी है, या फिर वो ले तो रहा है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही। जैसे हमने पहले बात की है कि सिर्फ ग़िज़ा लेना काफ़ी नहीं है, ग़िज़ा वही काम की है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से गुज़र कर ब्लड में शामिल होती है। तो वो ग़िज़ाइयत तो पूरी ले रहा है वो आदमी, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही और बॉडी के अंदर एनर्जी की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। तो प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी मीन्स inadequate availability or absorption of energy and protein in the body. प्रोटीन और एनर्जी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो ज़ाहिर है कि उसकी प्रोटीन एनर्जी की कमी हो जाएगी। It is the leading cause of death in children in developing countries. It may lead to disease such as, ये जो वजह है PEM यानी प्रोटीन एनर्जी जो माल न्यूट्रिशन है, डेफिशिएंसी है, वो तरक्की करते हुए मुल्क, तरक्की पजीर ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनमें बच्चों की मौत की सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको प्रोटीन मुनासिब मिकदार में नहीं मिलती और इसकी वजह से दो बड़ी बीमारियां वाक़ई होती हैं। एक है क्वाशियरकोर और दूसरी है मरासमस। इनके बारे में हम बात करते हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक बीमारियां हैं और इंसान को तमाम उम्र के लिए मोहताज और माजूर कर देती हैं। क्वाशियरकोर क्या है? नंबर 1, क्वाशियरकोर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एट द एज ऑफ 12 months व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज़ डिसकंटिन्यूड। ये ऐसी बीमारी है जिसमें 12 महीने में जब बच्चा माँ का दूध पीना बंद कर देता है, कोई भी वजह हो सकती है, बच्चा बीमार है, माँ बीमार है, दूसरा बच्चा जो है वो पैदा हो गया है, तो 12 महीने के बाद बच्चे जो है वो माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं। बच्चों को दूध छुड़ा दिया जाता है, उन्हें डब्बों के दूध पर और दूसरे दूध के ऊपर जो है वो जो मसनूई दूध होते हैं उन पर लगा दिया जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो बच्चा ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हो जाता है और उसे प्रोटीन एनर्जी पूरी नहीं मिलती। द सेकंड रीज़न, इट मे डिवेल्प एट एनी टाइम ड्यूरिंग चाइल्ड ग्रोइंग ईयर। बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो ये उस वक्त इस बढ़ते हुए बच्चे की जो उम्र है उसके किसी अरसे में भी किसी वक्त भी ये बीमारी हो सकती है। ज़्यादा तो चांसेस वही होते हैं जब बच्चा माँ का दूध छोड़ता है तो ये बीमारी अपनी इब्तदाई जो जड़ हैं मजबूत करना शुरू कर देती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाद में नहीं हो सकती, बाद में भी ये बीमारी हो सकती है। और नंबर 3, चिल्ड्रन मे ग्रो टू नॉर्मल हाइट बट आर एबनॉर्मली थिन। बच्चे जो हैं वो ग्रोथ यानी उनका कद तो बड़ा होता है, लंबे हो जाते हैं, हाइट उनकी मुनासिब होती है, प्रॉपर होती है, लेकिन वो अपने जिस्म की लंबाई के लिहाज से वो पतले होते हैं। यानी जितना उनका लेंथ, हाइट और वेट का आपस में रेशो होता है वो ठीक नहीं होता। यानी उनके कद तो लंबे हो जाते हैं लेकिन जिस्मानी लिहाज से वो कमज़ोर होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं। तो ये 3 उसमें हमें नज़र आती हैं कि एक तो उस वक्त होती है ये बीमारी जब माँ का दूध बच्चा छोड़ता है, वहाँ से इसकी इब्तिदा हो जाती है, लेकिन ये उम्र के बढ़ते हुए बच्चे जो हैं उनकी उम्र में किसी वक्त भी हो सकती है। और फिर ऐसा बच्चा जो है जिसे ये बीमारी होती है वो कद में तो मुनासिब होता है
लेकिन उसका जो वो पतला होता है, ज़रूरत से ज़्यादा पतला होता है वो। सिम्टम्स ऑफ क्वाशियरकोर। क्वाशियरकोर की अलामतें क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि इस फर्द को ये बीमारी लाहक है? पहली अलामत है लॉस ऑफ मसल मास। जो मसल्स होते हैं, पट्ठे होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें रोज़ बरोज़ जो है कमज़ोरी आती जाती है। और नंबर 2, एन एनलार्ज टमी। पेट उनका बड़ा हुआ होता है, आगे की तरफ निकला हुआ होता है ऐसे बच्चों का। और रेगुलर इन्फेक्शंस और मोर सीरियस और लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन। अक्सर व बेशतर उन्हें इन्फेक्शन होती है और बाज़ औक़ात ये बड़ी सीरियस हो जाती है और लंबे अरसे तक ये इन्फेक्शन रहती है। रेड इन्फ्लेम्ड पैचेस ऑफ स्किन दैट डार्कन एंड पील और स्प्लिट ओपन। उनकी जल्द के ऊपर फूले हुए, सूजे हुए पैचेस होते हैं, धब्बे होते हैं जल्द के ऊपर, जो बाद अज़ां डार्कन हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, स्याह हो जाते हैं, और इनके जो खरंड बन जाते हैं, छिलके बन जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये ज़ख़म की शक्ल में खुल जाते हैं। ड्राई ब्रिटल हेयर दैट फॉल्स आउट ईज़िली एंड मे लूज़ इट्स कलर। बाल इनके खुश्क होते हैं, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं जल्दी और गिरते हैं, और उनका रंग भी रोज़ बरोज़ कमज़ोर और ख़राब होता जाता है। फेलवर टू ग्रो इन हाइट। कद में इजाफा नहीं होता, बच्चा जो है जितना उसका कद होता है उतना ही रहता है। और टायर्डनेस और इरिटेबिलिटी। थकावट होती है, थोड़ा सा काम करें तो थकावट हो जाती है, और ये इरिटेबल होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। और रिज्ड और क्रैक्ड नेल। इनके जो नाखून होते हैं वो रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, और उनके अंदर क्रैक्स होते हैं, दरारें पड़ी हुई होती हैं। तो ये अलामतें एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। सारी की सारी अलामतें जो है उनका होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी अलामतें इनमें से होंगी तो इसका मतलब ये है कि ये फ़र्द जो है इस प्रॉब्लम का, क्वाशियरकोर का शिकार है। नेक्स्ट जो बीमारी है, जो हमने प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात की थी, वो है मरासमस। ये बीमारी क्या होती है? इट यूजुअली डिवेल्प्स बिटवीन द एजेस ऑफ 6 months एंड 1 year। ये आमतौर पर 6 महीने और 1 साल की उम्र का जब बच्चा होता है तो ये बीमारी जो है डिवेल्प होती है, बीमारी पैदा होना शुरू हो जाती है। पेशेंट्स लूज all their body fat and muscle strength and acquire a skeletal appearance। तो मरीज़ जो होता है उसकी जो बॉडी मसल्स होते हैं, जो जिस्म के जो मसल्स हैं, वो उनकी कमज़ोर होते चले जाते हैं, और ऐसे हड्डियों का, ऐसे लग रहा होता है जैसे हड्डियों का एक ढांचा है। जैसे ये तस्वीर में हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो यूँ लग रहा होता है कि उसकी सिर्फ जो है वो हड्डियों का एक ढांचा है। तो मसल्स उसके कमज़ोर हो जाते हैं, और हड्डियों का वो बच्चा जो है या जो भी शख्स है जो इस बीमारी का शिकार है, वो हड्डियों का ढांचा लगना शुरू हो जाता है। चिल्ड्रन विद मरासमस शो पुअर ग्रोथ एंड लुक स्मॉल फॉर दियर एज। ऐसे बच्चे जो हैं जिनमें ये बीमारी होती है, उनकी जो नमो होती है, नशोनुमा होती है, जो बढ़ोती होती है, वो बहुत कमज़ोर होती है, स्लो होती है, और अपनी उम्र के लिहाज से कद उनका छोटा रह जाता है। Marasmus is a type of malnutrition that can affect young children in region of the world where food supply is unstable। दुनिया के ऐसे इलाकों में या किसी मुल्क में भी कोई ऐसा इलाका हो सकता है जहां बच्चों को खुराक की कमी है, उनको मुनासिब खुराक नहीं मिलती, या उनके अंदर जो खुराक है उसमें मुनासिब न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर और उनकी वो एब्जॉर्प्शन नहीं होती न्यूट्रिएंट्स की। तो अक्सर ये खुराक की कमी का शिकार वो इलाके जो गरीब ममालिक हैं, गरीब इलाके हैं, देहाती इलाके हैं, जहाँ पर गुर्बत है और जहाँ मुनासिब मिकदार में बच्चों को और उनकी माँओं को खुराक नहीं मिलती, वहाँ बच्चे जो हैं इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा
بچے جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہیں. بہت سارے علاقے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غریب جگہوں پہ, غربت والی جگہوں پہ رہتے ہیں, جو بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے غذا بہت کم ہوتی ہے. تو ایسے بچے جو ہیں اس طرح کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور وہ ساری عمر محتاج رہتے ہیں اور مسائل کا شکار رہتے ہیں. کازز آف مراسمس, مراسمس کی وجوہات کیا ہیں؟ مراسمس از کازڈ بائی لیک آف رائٹ ٹائپ آف نیوٹرینٹس. صحیح جو نیوٹرینٹ ہے, غذا کا جو جز ہے جو باڈی کو ضرورت ہے وہ نہیں ملتے. یعنی خوراک تو ملتی ہے لیکن اس میں وہ اجزاء نہیں ہوتے جو کہ جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو جب رائٹ ٹائپ آف نیوٹرینٹس نہیں ملیں گے, غذا میں شامل نہیں ہوں گے یا ان کی کمی ہوگی, تو اس سے یہ بیماری پیدا ہو جائے گی. نمبر 2, اسٹینڈنگ اور سیٹنگ ان دا سیم پوزیشن فار ٹو لانگ. اگر کوئی بچہ ہے, گروئنگ بوائے ہے, کوئی فرد ہے جو زیادہ دیر تک کسی جگہ پہ, ایسا اس کا کام ہے کہ جو بہت زیادہ دیر تک وہ کھڑا رہتا ہے یا رہتی ہے, یا پھر وہ بیٹھی رہتی ہے یا بیٹھا رہتا ہے کسی ایسی سیٹ کے اوپر جو زیادہ دیر تک اسے اسی ایک ہی پوزیشن میں اسے بیٹھنا پڑتا ہے زیادہ دیر تک اور کئی دنوں تک اور کئی مہینوں تک, تو اس سے یہ بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہے. کیونکہ ایسا بندہ ظاہر ہے کہ اسے بھوک کم لگے گی, خوراک کم لے گا اور اس سے اس کی جو نیوٹریشن وہ پوری نہیں ہوگی تو وہ اس مراسمس کا شکار ہو جائے گا. ایٹنگ ٹو مچ سالٹی فوڈ, نمکین جو کھانے ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں بعض لوگ, نمکین کڑھائیاں اور اس طرح کے ایسے جن میں مائنرل زیادہ ہوتے ہیں, نمک زیادہ ہوتا ہے, ان کو بھی یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے. بینگ اوور ویٹ, وزن جب زیادہ ہو جاتا ہے, اوور ویٹ ہو جاتا ہے ایک آدمی, کوئی لڑکا ہے لڑکی ہے, تو اس اوور ویٹ کی وجہ سے بھی یہ بیماری واقع ہو جاتی ہے. سمٹمز کیا ہیں اس کے, علامتیں کیا ہیں؟ تھنس, یعنی وہ جو بچہ ہے, بچی ہے یا فرد ہے وہ پتلا ہوگا, تھن ہوگا, اپنے جو قد کے لحاظ سے اس کا باڈی سٹرکچر جو ہے وہ کمزور ہوگا. لاس آف فیٹ, چربی جو ہے اس کے جسم سے ضائع ہو جائے گی, کیونکہ یہ فیٹ ایک خاص مقدار میں ضروری ہوتی ہے, ہمارے مختلف اعضاء کو یہ محفوظ رکھتی ہے. ہماری اسکن کے اندر یہ موجود ہوتی ہے, ہمارے کڈنیز کے اوپر, اور ہمارے ہارٹ کو بھی یہ ایز اے کوشن کام کرتی ہے. تو فیٹ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ جب لاس ہو جائے گی, ضائع ہو جائے گی, تو ظاہر ہے کہ بہت سارے پرابلم پیدا ہوں گے. لاس آف مسل ود آؤٹ اینی ٹیشو سویلنگ, یعنی مسل جو ہیں اس کے پٹھے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں, ٹوٹتے چلے جاتے ہیں, ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور سویلنگ نہیں ہوتی, پتہ نہیں چلتا. اور نمبر 4, سویلنگ ان دا اینکل, فیٹ اور لیگز آفن گوز اوے آن اٹس آؤن, یعنی ٹخنے جو ہیں اس میں, پاؤں میں اور ٹانگوں میں سوجن ہو جاتی ہے, سویلنگ ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اس کی ایک علامت ہے کہ اگر ٹانگوں کے اندر, پاؤں میں یا ٹخنے میں سویلنگ ہے, سوجن ہے, تو یہ بھی اس مراسمس جو بیماری ہے اس کی ایک علامت ہے. پہلی قسم کی جو ہم نے بیماری دیکھی ہے جس میں پروٹین انرجی ڈیفیشنسی, پروٹین انرجی مال نیوٹریشن کی ہم نے بات کی ہے, اور اس میں دو بڑی بیماریاں, دو بڑے پرابلم اس سے پیدا ہوتے ہیں, ان کی ہم نے بات کی ہے. اب مائنرل ڈیفیشنسی ڈیزیز جو ہے MDD جس کی ہم نے بات کی تھی, یہ کیا ہوتی ہے؟ ڈیزیزز ریزلٹنگ فرام دا ڈیفیشنسی آف مائنرل آر ریلیٹیولی ریئر امنگ ہیومنس. یہ منرلز کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے. یہ عام طور پہ انسانوں میں یہ بیماری کم ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے بہرحال. اور یہ جو دو بڑی بیماریاں یہ ہمارے ملک میں بھی ہوتی ہیں, ایک ہے گوائٹر ہے اور دوسرا جو ہے وہ انیمیا ہے. یہ دو بڑی بیماریاں ہوتی ہیں جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں, ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں, چھوٹوں میں بھی ہوتی ہیں اور بڑوں میں بھی ہوتی ہیں. گوائٹر کیا ہوتا ہے؟ گوائٹر از a condition caused by an insufficient amount of iodine in the diet. اگر ہماری خوراک میں, پانی میں آیوڈین کی جو ہے کمی ہے تو اسے گائٹر ہوتا ہے. یہ یعنی گلے کے اندر یہ جو گدودیں ہیں, تھائرائڈ جو گلینڈز ہیں, یہ پھول جاتی ہیں, موٹی ہو جاتی ہیں,
تو یہ بیماری جو ہے اسے گائٹر کہتے ہیں، جسے گلٹ کی بیماری کہتے ہیں۔ آیوڈین از یوزڈ بائی the thyroid gland to produce hormones that control the boys or girls normal function and growth۔ یہ جو تھائرائڈ ہوتے ہیں، تھائرائڈ گلینڈ جو یہاں ہوتے ہیں، یہ ایک خاص قسم کا ہارمون خارج کرتے ہیں جسے تھائریکسن کہتے ہیں۔ یہ باڈی کی جو چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کی نارمل فنکشننگ کو اور ان کی نشو و نما کو وہ اس پہ اثر کرتے ہیں، اور اس سے جو گروتھ ہوتی ہے، جو نشو و نما ہوتی ہے، وہ نارمل ہوتی ہے۔ لیکن آیوڈین کی مقدار اگر کم ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ گلٹ کی بیماری ہو جائے گی، تھائرائڈ جو ہے وہ جو گلینڈز ہیں وہ پھول جائیں گے۔ If sufficient iodine is not available in a person's diet, thyroid glands become enlarged and it results in swelling in neck۔ اگر آیوڈین کی مناسب مقدار نہیں ہوگی خوراک میں تو اس سے یہ تھائرائڈ گلینڈ جو ہیں پھول جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، ان میں سویلنگ ہو جائے گی، اور یہ گلے میں جس طرح جو ہے وہ ہمارا گلا جو ہے وہ کسی بھی فرد کا جس میں آیوڈین خوراک میں کمی ہے، وہ اس کا یہ تھائرائڈ گلینڈ جو ہے سوج جائیں گے۔ یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے اسے گائٹر کہتے ہیں، گلٹ کی بیماری کہتے ہیں۔ آیوڈین کی کمی کی وجہ سے یہ واقع ہوتی ہے۔ دوسری بیماری جو ہے وہ انیمیا ہے۔ انیمیا کیا ہے؟ انیمیا از دا موسٹ کامن آف آل منرلز ڈیفیشنسی ڈیزیز۔ یہ انیمیا جو ہے یہ عام بیماری ہے۔ دا ٹرم انیمیا لٹرلی مینس آ لیک آف بلڈ، یعنی انیمیا کا لفظی مطلب ہوتا ہے خون کی کمی، یعنی یہ خون کی کمی کی بیماری ہے۔ اٹ از کازڈ وین دا نمبر آف ریڈ بلڈ سیلز از ریڈیوسڈ دین نارمل۔ جب خون میں سرخ خلیے، ہمیں پتہ ہے کہ 3 طرح کے خلیے ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، اور پلیٹلیٹس ہوتے ہیں۔ تو جب ریڈ بلڈ سیل جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے، تو اس سے یہ خون کی کمی کا جو بیماری ہے انیمیا یہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ خون کی کمی میں ایک خاص قسم کا کیمیکل ہوتا ہے جسے ہیموگلوبن کہتے ہیں۔ ہیموگلوبن کا کام یہ ہے کہ وہ آکسیجن کو پھیپھڑوں سے ابزارب کرتا ہے اور اس کے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے، اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے کر واپس پھیپھڑوں میں لاتا ہے۔ تو جب ہیموگلوبن کم ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ جسم کو آکسیجن کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، آکسیجن کم مقدار ملتی ہے سیلز کو، اور سیلز کو جب آکسیجن کم مقدار میں ملے گی تو وہاں پھر سیلولر ریسپیریشن بھی نہیں ہوگی اور وہاں انرجی پروڈیوس نہیں ہو سکے گی۔ اس سے پھر یہ خون کی کمی کا جو شکار ہے انیمیا کی بیماری ہو جائے گی۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب ہیموگلوبن مالیکیولز کنٹینر سنگل ایٹمز آف آئرن ایٹ دیئر سینٹر، جب ہیموگلوبن میں جو آئرن ہے اس کا صرف ایک سنگل ایٹم ہوتا ہے، اور اس آئرن کی کمی کی وجہ سے یہ انیمیا کی جو ہے وہ بیماری واقع ہو جاتی ہے۔ یہ جیسے ہم دیکھتے ہیں تو نارمل جو بلڈ ہے اس میں بلڈ سیلز آپ دیکھیں ریڈ بلڈ سیلز بہت زیادہ ہیں، اور یہاں انیمیا جو ہے اس میں بلڈ سیل جو ہیں وہ تعداد میں کم ہیں۔ If the body fails to receive sufficient amount of iron, an adequate number of hemoglobin molecules are not formed۔ اگر وہ مناسب مقدار میں آئرن نہیں ملے گی بلڈ سیل کو تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ہیموگلوبن کے جو مالیکیولز ہیں وہ نہیں بن پائیں گے، جس کی وجہ سے جسم میں بیسیکلی آکسیجن کی کمی ہو جائے گی۔ ان دس کیس there is not enough function of ریڈ بلڈ سیل، تو ریڈ بلڈ سیل جو ہیں وہ کام صحیح طریقے سے نہیں کرتے، ان کی فنکشننگ جو ہے متاثر ہو جاتی ہے۔ دا پیشنٹ از ویک اینڈ دیئر از اے شارٹیج آف آکسیجن سپلائی ٹو دا باڈی سیل۔ تو ایسا مریض کمزور ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اور جسم باڈی جو ہے وہ سن ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم کو آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی، اور جب آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں انرجی اس ایریا کو، اس باڈی پارٹ کو نہیں مل رہی۔ تو بہت امپارٹنٹ ہے کہ ہیموگلوبن جو ہے مناسب مقدار میں ہو، اور ہیموگلوبن چونکہ ریڈ سیل میں ہوتا ہے تو ریڈ سیل کی تعداد جسم کے اندر معیاری ہونی چاہیے۔ اگر یہ ریڈ سیل کی تعداد کم ہوگی یا ان ریڈ سیلز میں آئرن کی جو ڈیفیشنسی ہو جائے گی تو اس سے وہ ہیموگلوبن نہیں بن پائے گا، اور جب ہیموگلوبن نہیں بنے گا تو وہ آکسیجن کو ابزارب نہیں کرے گا، اور اس طرح وہ آکسیجن
باڈی پارٹس کو نہیں ملے گی، جس سے یہ خون کی کمی کا یہ شکار مریض ہو جائے گا، اور اس حالت کو ہم انیمیا کہتے ہیں۔ تیسری جو ہم نے کہا تھا، جسے ہم نے OIN کہا تھا، اوور انٹیک آف نیوٹریئنٹس، یعنی نیوٹریئنٹس جو ہیں وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ باڈی کو نیوٹریئنٹس مل رہے ہیں۔ اوور انٹیک آف نیوٹریئنٹ جسے OIN بھی کہتے ہیں از اے فارم آف مال نیوٹریشن in which more nutrients are taken than the amount required for the normal growth, development and metabolism۔ اس میں جو نیوٹرینٹس ہیں وہ ضرورت سے زیادہ لیے جاتے ہیں، جتنے کہ جسم کو ضرورت ہوتے ہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ نیوٹرینٹس لیے جاتے ہیں۔ The effect of overtake of nutrients are usually intensified when there is a reduction in daily physical activities, decline in energy expenditure۔ یعنی وہ نیوٹرینٹس تو لے رہے ہیں زیادہ، لیکن اس کے مطابق جو انرجی کی ایکسپینڈیچر ہے، یعنی اس کا فزیکل ایکٹیویٹی ہے، جو کام ہے وہ اس طرح سے کا نہیں ہے کہ وہ اس انرجی کو، ان نیوٹرینٹس کو کنزیوم کر سکے۔ خوراک زیادہ لے رہے ہیں، نیوٹرینٹس زیادہ لے رہے ہیں، لیکن جسم کا جو اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ مناسب نہیں ہے، بیٹھے رہنے کا کام ہے، ایکسرسائز نہیں ہوتی، اور اس طرح کا کام ہے کہ جس میں باڈی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، تو جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ نیوٹرینٹ جو ہیں وہ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح یہ میٹابولزم اور ڈیولپمنٹ اور نارمل گروتھ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو اس سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جو پرابلم پیدا ہوتے ہیں، ایک ہے اوبیسٹی، موٹاپا ہے، بہت زیادہ موٹا ہو جاتا ہے، ڈائبٹیز، شوگر جسے کہتے ہیں، شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے، اور کارڈیو ویسکولر پرابلم، دل کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور ڈپوزیشن آف کیلشیم ان ویریس ٹیشوز، مختلف جو ٹیشوز ہیں ان کے اندر کیلشیم جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کیلشیم پرابلم کرتی ہے۔ مختلف جس باڈی پارٹ میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو جائے گی وہاں کوئی نہ کوئی پرابلم پیدا ہو جائے گا۔ لاس آف ایپیٹائٹ، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور لیور پرابلم جو ہے، جگر کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اوور انٹیک جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، غذا ہمیں مناسب مقدار میں لینی چاہیے، اگر زیادہ مقدار میں لیں گے تو اس سے بہت سارے پرابلم پیدا ہوتے ہیں، موٹاپا ہوتا ہے، شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے، دل کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، کیلشیم جمع ہو جاتی ہے مختلف باڈی پارٹس میں، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھوک ختم ہو جاتی ہے تو پھر بندہ کھانا ہی چھوڑ دیتا ہے، تو اس سے اور وہ ڈیفیشنسی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے نیوٹرینٹس کی، اور جگر جو ہے، جو لیور ہے، جو ہمارا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح لیور جو ہے جب مناسب کام نہیں کرے گا تو آدمی بے شمار دیگر مسائل کا جو ہے وہ شکار ہو جائے گا۔ ایفیکٹس آف مال نیوٹریشن کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ An extended period of malnutrition can lead to problems like starvation, heart disease, constipation and obesity۔ اگر یہ غذائیت کی کمی، یا یہ بھی ہم نے کہا کہ غذائیت کی زیادتی، اس کے اگر زیادہ عرصے تک یہ خوراک کی کمی ہوگی یا خوراک کی زیادتی ہو جائے گی تو اس سے بہت سارے پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ اسٹارویشن، اگر کمی ہوگی تو بھوک جو ہے وہ، یعنی باڈی جو ہے اس کو پوری، جب نیوٹرینٹس نہیں ملیں گے، خوراک پوری، غذائیت پوری نہیں ملے گی تو اسٹارویشن کی صورت ہوگی۔ بھوک جو ہے اس کے جسم کو متاثر کرے گی، اور بہت سارے ایسے جو مسلز ہیں اور باڈی پارٹس ہیں وہ پھر ڈیزالو ہونا شروع ہو جائیں گے، کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہارٹ ڈیزیز، دل کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، کانسٹیپیشن، قبض ہو جائے گی، اور اوبیسٹی یعنی موٹاپا جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو خوراک کی کمی ہے اس سے اسٹارویشن ہوتی ہے، ہارٹ ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں، کانسٹیپیشن ہوتی ہے، اور پھر اوبیسٹی ہوتی ہے، اور لیور پرابلم جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اسٹارویشن کیا ہوتی ہے؟ اسٹارویشن از اے سیویئر ریڈکشن ان نیوٹرینٹس اینڈ انرجی انٹیک اینڈ از دی موسٹ ہاریبل افیکٹ آف مال نیوٹریشن۔ یہ جو اسٹارویشن ہے، بھوک ہے، یہ بہت زیادہ جو ہے جب ریڈکشن ہو جاتی ہے نیوٹرینٹس میں، انرجی جو ہے لینا، ایسی ہم خوراک کھا رہے ہیں جس میں نیوٹرینٹس نہیں ہیں، انرجی نہیں ہے، تو اس سے پھر بہت برا اثر پڑتا ہے
باڈی کے اوپر. تو خوراک کی کمی کا سب سے برا اثر جو ہے یہ اسٹارویشن ہے. ان ہیومن پرولانگڈ اسٹارویشن کازز پرماننٹ آرگن ڈیمیج. اگر زیادہ عرصے تک بھوکا رہے گا آدمی تو اس کے جو آرگنز ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں گے, اس کے اعضاء جو ہیں وہ تباہ ہونا شروع ہو جائیں گے. اینڈ ایونچولی ریزلٹس ان ڈیتھ, اور نتیجہ پھر موت اس کا نتیجہ ہوگی, وہ آدمی جو ہے وہ موت کا شکار ہو جائے گا. اکارڈنگ ٹو دا فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن آف دا یونائٹڈ نیشن, اقوام متحدہ کا جو FAO فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے جو پوری دنیا میں کام کرتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ مور دین 25,000 پیپل ڈائی آف اسٹارویشن ایوری ڈے. ہر روز 25,000 لوگ جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں. آن ایوریج ایوری 5 سیکنڈ اے چائلڈ ڈائز فرام اسٹارویشن, اور اوسطاً جو ہے ہر 5 سیکنڈ کے بعد ایک بچہ بھوک کی وجہ سے, غذا کی کمی کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی بڑی سویئر کنڈیشن ہے, بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے دنیا میں کہ جہاں خوراک کی کمی ہے. ایسے علاقے, ایسے ملک, ایسے خاندان جن میں خوراک کی کمی ہوتی ہے, اسٹارویشن کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے وہ لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں یا مختلف قسم کی بیماریوں کا انہیں سامنا ہوتا ہے. جبکہ دوسری طرف بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں خوراک کی زیادتی کا سامنا ہے. وہ خوراک ان کے پاس اتنی زیادہ ہے کہ وہ اسے کھا نہیں سکتے, وہ اسے ضائع کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے, اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اصل اس کا فلسفہ روزے کا یہی ہے کہ ہمیں بھوک کا احساس ہو, اور ہمیں یہ احساس ہو کہ وہ لوگ جن کو خوراک مستقل نہیں ملتی, ہمیں اگر 1 مہینے تک ہم اور کچھ گھنٹوں کے لیے روزانہ اگر ہمیں خوراک نہیں ملتی تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے. تو وہ لوگ جنہیں زیادہ عرصے تک, لمبے عرصے تک خوراک نہیں ملتی, وہ بیچارے جو ہیں کس مشکل کا شکار ہوتے ہیں. ہارٹ ڈیزیز, دل کی بیماری. ہارٹ ڈیزیز آر آلسو انکریزنگ آن دا گلوبل لیول. پوری دنیا میں دل کی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے, بہت زیادہ دل کی بیماریاں پھیل رہی ہیں. ون آف دا کازز آف ہارٹ ڈیزیز از مال نیوٹریشن. یہ دل کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ جو ہے خوراک کی کمی ہے, کہ اس فرد کو یا تو غذا ملتی نہیں ہے, یا ابزارپشن صحیح نہیں ہوتی, یا نیوٹرینٹس جو ریکوائرڈ نیوٹرینٹس ہیں وہ اس کو نہیں مل رہے. پیپل ہو ٹیک این unbalanced diet high in fat are more exposed to heart problem. وہ لوگ جو کہ ایسی خوراک کھاتے ہیں جو unbalanced ہوتی ہے, جس میں فیٹ زیادہ ہوتی ہیں, چکنائی زیادہ ہوتی ہے, گھی زیادہ ہوتا ہے, کوکنگ آئل جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, دوسرے آئل جو ہیں کھانے والے زیادہ ہیں, چربیاں زیادہ ہیں, گوشت زیادہ کھا رہے ہیں جس کے اندر یہ فیٹس ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ دل کے جو ہیں وہ مریض ہوتے ہیں, انہیں دل کا پرابلم جو ہے زیادہ ہو سکتا ہے, ہارٹ ڈیزیز ان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے. نیکسٹ ہے کنسٹیپیشن, قبض. یہ ایسی بیماری ہے کہ جس میں واش روم جو ہے نہیں جاتا وہ آدمی. مال نیوٹریشن آفن لیڈز ٹو سچویشن ویئر پیپل کین ناٹ شیڈول دیئر میل. لوگوں ایسی جگہوں پہ یہ کنسٹیپیشن ایسے لوگوں میں ہوتی ہے جو اپنے کھانے کے اوقات کا صحیح تعین نہیں کرتے, وہ پراپر یا مناسب وقت پر کھانا نہیں کھاتے. کبھی صبح کھا لیا, کبھی شام کو کھا لیا, کبھی دوپہر کو کھا لیا, کبھی تھوڑا کھا لیا, کبھی زیادہ کھا لیا, کبھی کم کھا لیا, کبھی پورا دن نہیں کھایا. تو ان کی جو میل کی جو شیڈول ہے, کھانے کا جو شیڈول ہے وہ مناسب نہیں ہوتا. تو ہمیں کھانے کا ایک مناسب وقت اور ایک شیڈول طے کرنا چاہیے, اور اس کے مطابق روزانہ کھانا کھانا چاہیے. تو ایسے لوگ جو کہ کھانا مناسب وقت پر نہیں کھاتے, اس کے اندر کوئی ریگولیرٹی نہیں ہوتی, ٹائمنگز نہیں ہوتے کھانے کے, ان کو یہ بیماری جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہے. دس از irregularity result in many health problems including constipation. اس irregularity کی کہ کھانا کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا, کبھی 2 گھنٹے کے بعد کھا لیا, کبھی 10 گھنٹے نہیں کھایا, کبھی 1 دن پورا نہیں کھایا, کھانا نہیں کھاتے, پانی نہیں پیتے, تو ان کے اندر کوئی ریگولیرٹی نہیں ہے کسی بھی وجہ سے, ان کا کام ایسا ہے یا ان کی جو ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ وہ مناسب اور صحیح وقت پر کھانا نہیں کھا پاتے, تو اس سے یہ کنسٹیپیشن جو ہے اس کا پرابلم پیدا ہو جاتا ہے, قبض ہو جاتی ہے. تھرڈ از obesity. موٹاپا جو ہے یہ ایک بہت بری بیماری ہے. obesity means becoming overweight and it may also be due to malnutrition. یہ موٹاپا جو ہے یہ بھی خوراک کی کمی یا دوسری طرف خوراک کی زیادتی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے.
یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے موٹاپا. People who take food that contains energy more than their requirements and do very little physical work can become obese. وہ لوگ جو کہ خوراک جو ہے وہ زیادہ کھاتے ہیں، ان کی جو باڈی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے زیادہ خوراک جب ان کو مل رہی ہوتی ہے اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہوتی، فزیکل ورک اس طرح سے نہیں ہوتا، تو وہ موٹے ہو جاتے ہیں. Obesity is known as the mother disease and may lead to heart problems, hypertension, ڈائبٹیز ایٹسٹرا. تو یہ موٹاپا جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، جس سے دل کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور ڈائبٹیز جو ہیں شوگر کی بیماری بھی اس موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ لازمی ہے کہ ہم خوراک جو ہے مناسب مقدار میں کھائیں، اوور ایٹنگ نہ کریں، اور پھر ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو مناسب مقدار میں رکھیں، مناسب ہم ایکٹیویٹیز کریں، واک کریں، کوئی نہ کوئی کھیل کھیلیں، اور کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹیز میں ہم شامل ہوں، ایکسرسائز کریں. آج ہمارے بچے جو ہیں وہ خاص طور پہ جو شہروں میں بچے رہتے ہیں وہ فزیکل ایکٹیویٹیز ان کی بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہیں. کوئی کھیل کود، واک، دوڑ دھوپ نہیں ہے. اسکول جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بنے ہوئے ہیں، ان کے کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی فٹ بال ہاکی وغیرہ کے جو خاص طور پہ وہ نہیں ہوتے. بہرحال کچھ کھیلیں، بیڈمنٹن ہے، ٹیبل ٹینس ہے، یہ چھوٹی جگہ پر بھی کھیلے جا سکتے ہیں. تو ہمیں اپنی خوراک کا اور خاص طور پہ بچوں کی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان کو اتنی خوراک دینی چاہیے جو مناسب ہو، بیلنسڈ ہو، اور پھر اسی کے مطابق ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہوں. ہم عام طور پہ والدین جو ہے خوراک کے بارے میں ان کی اپنی کوئی تربیت نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ بس بچے کا پیٹ بھر دیا تو یہ کافی ہے. بچے جو ہیں جب اسکول جاتے ہیں اور وہ لنچ کے لیے کچھ مانگتے ہیں تو چاہیے یہ کہ والدہ جو ہے یا ماں یا گھر والے جو ہیں وہ اس کو گھر کی کوئی چیز بنا کے دیں، آملیٹ بنا کے دیں، کوئی بریڈ جو ہے اس کو بنا کے دیں، پراٹھا بنا کے دیں، اور اس طرح کی جو ہوم میڈ جو خوراک ہے وہ بچوں کو دی جائے. ہم اپنا جو ہے وقت بچانے کے لیے اور اپنی سستی اور کائلی کی وجہ سے بچوں کو پاکٹ منی دے دیتے ہیں، ان کو پیسے پکڑا دیتے ہیں، اور بچے جو ہیں پھر چونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ ایسی خوراک کھاتے ہیں جو بجائے ان کو فائدے کے نقصان کرتی ہے. وہ چسکے دار چیزیں کھا لیں گے، ایسی چیزیں کھا لیں گے جو کہ ان کی نیوٹرینٹ ویلیو جو ہے وہ پوری نہیں کریں گی، اوور ایٹنگ کر لیں گے، تو وہ پیسہ بھی ضائع ہو گیا اور بچے کی صحت جو ہے وہ بھی برباد ہو گئی. تو سب سے بیسٹ یہی ہے کہ ہم بچوں کو گھر کی چیزیں جو ہیں خود بنا کے اپنے ہاتھ سے بچوں کا لنچ جو ہے تیار کریں اور انہیں اسکول بھیجیں، تاکہ ان کو ایک ایسی خوراک ملے جو ہیلدی فوڈ ہو اور اس سے ان کی صحت جو ہے وہ اچھی ہو، اور اس طرح ہمارا پیسہ بھی بچے گا، ہمارے اخراجات بھی کم ہوں گے، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کی صحت بھی اچھی ہوگی اور وہ ایک اچھا مستقبل لے کر بڑھیں گے. کازز آف مال نیوٹریشن، کیوں یہ خوراک کی کمی دنیا میں واقع ہو رہی ہے، اور یا کسی ملک میں خوراک کی قلت کیوں پیدا ہوتی ہے، کیوں لوگوں کو مناسب خوراک نہیں ملتی. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک بڑی وجہ جو ہے وہ فیمن ہے، یعنی قحط ہے. کسی وجہ سے قحط پڑ گیا اس علاقے میں، اس ملک میں، اس کی وجہ سے بھی یہ خوراک کی قلت پیدا ہوتی ہے. دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ ڈراٹ ہے، یعنی خشک سالی ہے، بارشیں نہیں ہوئی. جیسے افریقن کنٹریز ہیں، بہت سارے ممالک ہیں جہاں بارشیں نہیں ہوتی، تو وہاں خشک سالی ہوتی ہے، فصلیں اور خوراک مناسب مقدار میں تیار نہیں ہوتی. تیسری اور مین وجہ جو ہے ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف فوڈ، خوراک کی جو تقسیم ہے وہ مناسب نہیں ہے. کچھ لوگوں کے پاس کھانے کا کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ جو ہیں انہیں وہ ایک ایک لقمے کے محتاج ہوتے ہیں. تو ڈسٹریبیوشن آف فوڈ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اسلام اس معاملے میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ یہ ذمہ داری لگاتا ہے کہ جن کے پاس خوراک زیادہ ہے، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ ان لوگوں کا خیال رکھیں جن کے پاس خوراک کی کمی ہے، جو بیچارے غریب ہیں. تو جو صاحب حیثیت ہیں، جن کے پاس دولت ہے، وہ زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، عشر کی شکل میں یہ اپنی جو دولت ہے اس کو غریبوں تک پہنچاتے ہیں.
اور اس سے یہ خوراک کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ مناسب ہوتی ہے۔ فلڈنگ، سیلاب آتا ہے جب کسی ملک میں کسی علاقے میں تو وہاں خوراک کی قلت واقع ہو جاتی ہے، جیسے حالیہ 2022 میں پاکستان میں جو شدید سیلاب آئے ہیں ابھی اگست ستمبر میں، اس کی وجہ سے بے شمار لوگ جو ہیں بے گھر ہو گئے ہیں، ہزاروں ایکڑ کی فصلیں جو ہیں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، کھجور کی اور کیلے کی اور بہت سارے دوسرے پھلدار جو پودے ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں، جانور جو ہیں لاکھوں کے حساب سے ضائع ہو گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے علاقے جو ہیں وہاں خوراک کی شدید کمی پیدا ہو گئی ہے اور اس کی بڑی وجہ سیلاب ہے۔ انکریزنگ پاپولیشن، بڑھتی ہوئی آبادی، وہ بھی ایک وجہ ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے لیکن اس حساب سے جو خوراک کی پیداوار ہے وہ نہیں بڑھ رہی۔ جو زرعی زمینیں تھیں وہ بھی مکانوں کے لیے اور پلازوں کے لیے اور بڑی بڑی کوٹھیوں اور محلات کے لیے وہ زمینیں جو ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں۔ شہر جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اور دیہات ہمارے سکڑتے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ لوگ جو ہے نہ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ خوراک اس طرح سے پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح یہ آبادی بڑھ جاتی ہے اور ان کے لیے مناسب خوراک کا انتظام نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ، غذائی قلت کی ایک بڑی وجہ ہے۔ فیمن کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو قحط ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ فیمائن مینس دا لیک آف انف فوڈ ٹو فیڈ آل پیپل لیونگ ان این ایریا۔ قحط ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں کسی علاقے میں رہنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو مناسب اور صحیح ان کو غذا نہیں ملتی۔ دا موسٹ ٹیریبل فیمائنز آف دا 20th century آر ان ایتھوپین فیمائن 1983 to 85۔ ایتھوپیا جو افریقن ملک ہے اس میں اس 20ویں صدی کا سب سے خطرناک قحط جو ہے وہ پڑا، اینڈ ان نارتھ کوریا اور شمالی کوریا میں بھی 1990s میں، 1990 کے عشرے میں۔ دا میجر کازز آف فیمائن آر ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف فوڈ، ڈراٹ، فلڈنگ اور انکریزنگ پاپولیشن۔ اس کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ غذا جو ہے اس کی مناسب تقسیم نہیں ہے، خشک سالی ہے، سیلاب ہے یا آبادی میں اضافہ ہے۔ Famines may also be due to the problems created by human, for example wars and wrong economic policies۔ یہ قحط کی ایک بڑی وجہ جو ہے خود انسان کے اپنے پیدا کردہ مسائل بھی ہیں کہ جس میں جنگیں ہیں، جیسے دنیا کے اکثر ممالک میں جنگیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو کیپٹلسٹ ہیں، جو امیر ملک ہیں، وہ دنیا کو کے اندر مختلف طبقات اور مختلف گروہوں کے درمیان جنگ چھیڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں لوگ لڑتے ہیں آپس میں خانہ جنگی ہوتی ہے، ملک تباہ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح جو انسان ہیں وہ خوراک کی قلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہماری جو معاشی پالیسیاں ہیں وہ بھی اس کی بڑی وجہ ہے کہ ہماری معاشی پالیسیاں ایسی ہیں کہ جس سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب جو ہے غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف فوڈ کی بھی بڑی وجوہات وہی ہیں جو ہم نے اس سے پہلے قحط کے میں ڈسکس کی ہیں۔ دا اچیومنٹ ان سائنس ہیو انیبلڈ ہیومن بینگس ٹو پروڈیوس بیٹر فوڈ ان ٹرم آف کوالٹی اینڈ کوانٹٹی۔ اگرچہ کہ سائنس کی ترقی نے انسان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ بہتر جو ہے وہ خوراک تیار کر سکے، بہتر اور اچھی کوالٹی کی غذا جو ہے تیار کر سکے۔ ٹوڈے ایگریکلچر practices produce more than enough food that can be supplied to average on earth۔ اب جو ہے وہ خوراک خاصی زیادہ مقدار میں پیدا ہو رہی ہے، ایسی فصلیں ہیں جو تھوڑے رقبے میں زیادہ پیداوار دیتی ہیں، لیکن ڈیو ٹو پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو پرابلمس فوڈ از ناٹ ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو ڈفرینٹ ریجنس آف دا ورلڈ۔ مختلف سیاسی مفادات کی وجہ سے اور مختلف معاشی مفادات کے لیے خوراک زیادہ ہونے کے باوجود وہ مناسب مقدار میں دنیا میں تقسیم نہیں ہوتی۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو خوراک زیادہ پیدا ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ غریب ممالک کو، غریب لوگوں کو دیں، وہ اس کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری دوسری ایسی کمپنیاں ہیں اور ایسے ادارے ہیں کہ جب ان کے ہاں پیداوار زیادہ ہوتی ہے تو وہ صرف قیمت کو زیادہ رکھنے کے لیے، اپنی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے
وہ ان کو ضائع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اسے غریبوں کو یا ضرورت مندوں تک پہنچائیں۔ تو خوراک کی قلت کی بڑی وجہ سیاسی اور انتظامی ہے کہ سیاسی فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے، ہم سیاسی لیڈرشپ جو ہے، سیاسی قیادت کو صحیح طریقے سے اس کا انتخاب نہیں کرتے، ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ ویژن اور مشن ان کا درست نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ذاتی مفادات اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے وہ اس طرح کے پرابلم کریٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے محتاج رہیں۔ تو اس کی اسی طرح انتظامی وجوہات بھی ہیں اس کی کہ انتظام صحیح نہیں ہے، فصل تیار ہے اور اس کی تقسیم صحیح نہیں ہے، اس کو گودام تک پہنچانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو منڈی تک پہنچانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بیچ میں جو میڈل مین ہے وہ زیادہ کما رہا ہے، کسان کو کم مل رہا ہے، اور جو آگے خریدار ہے اس کو زیادہ قیمت پر مل رہا ہے، اور میڈل مین جو ہے بغیر کسی محنت کے وہ پیسہ کما رہا ہے۔ تو خوراک کی جو ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہے اس کی بڑی وجہ سیاسی اور انتظامی ہے۔ The result in that the result is that there is always surplus food in countries like America, UK, Canada, and at the same time people have nothing to eat in countries like Ethiopia, Somalia and many other countries۔ اس سیاسی اور انتظامی بے قاعدگی کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا ہے کہ بہت سارے ملک ایسے ہیں جو خوراک سرپلس ہوتی ہے، زیادہ مقدار میں خوراک پیدا ہوتی ہے، جیسے امریکہ ہے، یو کے ہے، یونائٹڈ کنگڈم، کینیڈا ہے، ان ممالک میں خوراک ضرورت سے زیادہ پیدا ہوتی ہے، لیکن اسی وقت بے شمار ممالک ایسے ہیں، ایتھوپیا، صومالیہ اور دیگر ممالک ہیں جو خوراک کی کمی کا لوگ شکار ہیں۔ تو وہ ممالک جو سرپلس جو فوڈ ہے اس کو بجائے اس کے غریبوں کو دینے کے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسے واقعات ہیں کہ یہ فالتو جو گندم پیدا ہوئی ہے اس کو سمندر میں پھینک دیا اپنی قیمت کو جو ہے برقرار رکھنے کے لیے، اپنی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو یہ سیاسی اور انتظامی بد انتظامی کی وجہ سے یہ خوراک کی قلت پیدا ہوتی ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن، اس کی تقسیم مناسب نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی لیڈرشپ جو ہے اس کو جب ہم چنیں، جب ووٹ دینے کا وقت آئے تو ہم ان لوگوں کو ووٹ دیں جو جانتے ہوں ان تمام چیزوں کو، اور جو غریبوں کے اور عوام کے ہمدرد ہوں، خود جو ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں اور بڑی بڑی زمینوں کے مالک اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے، جہازوں میں گھومنے والے لوگ جو ہیں وہ ہماری نمائندگی نہیں کریں گے، اور اسی طرح ان ایکول ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے غریب روز بروز غریب ہوتا جائے گا اور امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا۔ ڈراٹ جو ہے خشک سالی، اور ڈراٹ از اے پیریڈ آف ٹائم وین دیئر از ناٹ انف واٹر ٹو سپورٹ ایگریکلچر اینڈ ہیومن نیڈس۔ یہ جو خشک سالی ہے اس میں بارشیں نہیں ہوتی، پانی کافی مقدار میں نہیں ہوتا، اور زراعت کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، فصلیں اگانے کے لیے اور انسانی ضرورت کے لیے پانی مناسب مقدار میں موجود نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ جو ہے وہ قحط سالی ہوتی ہے۔ ڈراٹ از یوزولی ڈیو ٹو اے لانگ پیریڈ آف بلو نارمل رین فال۔ اگر بارش جو ہے وہ کم ہوگی، جو اصل ایوریج جو کسی علاقے میں بارش ہونی چاہیے اس سے کم بارش ہوتی ہے، تو اس سے یہ خشک سالی کا سامنا ہوتا ہے۔ ڈراٹس انکریزز اور ایون اسٹاپ کراپ ییلڈ اینڈ اٹ ریزلٹس ان فیمائن۔ اگر یہ جو ہے قحط سالی، یہ فصلیں جو ہے ان کی پیداوار کو یہ کم کر دیتی ہے، اور بعض اوقات تو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے فصلوں کی پیداوار، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ پھر قحط کی صورت میں نکلتا ہے اور خوراک کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ فلڈنگ، سیلاب جب آتا ہے تو اس سے بھی خوراک کی قلت پیدا ہوتی ہے۔ فلڈنگ اکرز ڈیو ٹو مور دین نارمل رین فال اور ڈیو ٹو اے ویک واٹر ڈسٹریبیوشن سسٹم۔ جب ضرورت سے زیادہ بارش ہوتی ہے، بے وقت بارش ہوتی ہے، فصل تیار ہیں اور بارش ہو گئی ہے، یا بارش جو ہے ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے، جیسے پاکستان میں اگست ستمبر 2022 میں آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ سیلاب آیا ہے، اور لاکھوں کے حساب سے جانور جو ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مر گئے ہیں، اور سینکڑوں گاؤں جو ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں، سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں، ڈیم ٹوٹ گئے ہیں، اور ہمارا جنوبی پنجاب اور سندھ اور بلوچستان جو ہے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے
خوراک کی کمی جو ہے واقع ہو گئی ہے اور آئندہ فیوچر میں بھی یہ خوراک کی کمی اسی طرح قائم رہے گی. ریورز اینڈ کینالز اوور فلو دیئر بینکس اینڈ ڈسٹرائے دا سائل کوالٹی آف ایگریکلچر لینڈ. جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، پانی کو صحیح طریقے سے سنبھالا نہیں جاتا تو دریا اور نہریں جو ہیں اوور فلو ہو جاتی ہیں اور اس طرح وہ زرعی زمینوں کو تباہ کر دیتی ہیں. مٹی جو کوالٹی زرخیز مٹی ہے اس کو بہا کے لے جاتی ہیں. اٹ بیکمز امپاسبل ٹو گرو کراپس امیڈیٹلی آفٹر فلڈنگ. تو اس سیلاب کے بعد اس علاقے میں جو ہے وہ فصلیں اگانا ممکن نہیں رہتا. بہت زیادہ عرصے کے بعد جا کے فصلیں وہاں اگائی جا سکتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک وسیع علاقہ جو ہے جب سیلاب کی نظر ہو جائے گا تو جن جگہوں پہ فصلیں ہوا کرتی تھی وہ فصلیں نہیں اگیں گی اور اس طرح خوراک کی قلت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. ان دس وے فلڈنگ میں بی آ ریزن فار شارٹ ٹرم فیمن. یہ جو اس کی وجہ سے جو سیلاب کی وجہ سے یہ خوراک کی قلت پیدا ہو سکتی ہے اور اگر وہ سیلاب جو ہے زیادہ خطرناک نہیں ہے تو یہ تو تھوڑے عرصے کے بعد یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جس طرح کے پاکستان میں حالیہ سیلاب آئے ہیں اس کا تو ایک لمبے عرصے تک خوراک کی قلت کا یہ ملک جو ہے شکار رہے گا. لوگ جو ہیں خوراک کی قلت کا شکار ہوں گے. ایک وجہ جو ہے انکریزنگ پاپولیشن بھی ہے، بڑھتی ہوئی آبادی بھی اس کی وجہ ہے خوراک کی کمی کی. ان اسپائٹ آف دا گلوبل انکریز ان فوڈ پروڈکشن ملینز آف ہیومن بینگز آر انڈر نورشڈ. اگرچہ کہ خوراک میں اضافہ ہوا ہے، سائنسی آلات کے استعمال سے خوراک کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، لیکن آبادی میں بھی جو ہے وہ کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے. تو خوراک کی پیداوار میں جتنا اضافہ ہوا ہے اس کے مقابلے میں آبادی کا جو اضافہ ہے وہ زیادہ ہے. In the overpopulated regions of the world, large population overuse natural resources to grow maximum food in order to meet the problem of food shortage. تو ایسے علاقے جہاں آبادی زیادہ ہو گئی ہے وہاں پر جو وسائل ہیں، قدرتی وسائل ہیں، پانی ہے اور زمین ہے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں لوگ تاکہ خوراک کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکے. It leads to dry and infertile land and the ڈپلیشن آف ریسورسز. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ زمین کی زرخیزی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور جو ریسورسز ہیں وہ ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں، ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے. ان سچ سچویشن کراپس کین نو لانگر بی گراؤنڈ اینڈ فیمنز ریزلٹس. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ زمینیں جو بار بار جن میں فصلیں اگائی جا رہی ہیں، زیادہ مقدار میں اگائی جا رہی ہیں اور ان کی زرخیزی کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو اس سے پھر وہ زمین جو ہے فصل دینا بند کر دیتی ہے یا اس کی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے، جس کا نتیجہ جو ہے وہ قحط کی صورت میں نکلتا ہے. اور یہ آبادی کا جو بڑھنا ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ اس کی غذائیت کی کمی کی ہے. تو آج کا یہ سبق جو ہے وہ ہم نے غذائیت کی کمی کے بارے میں اسے ڈسکس کیا. یہ سبق جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ لمبا ہو گیا اس لیے کہ یہ ایک ہی ٹاپک ہے اور اس کو ایک ہی ویڈیو میں ایک ہی لیسن میں اس کو ختم کیا جا سکتا تھا. آپ اس کو 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے اس کو نہ صرف سمجھنا ہے بلکہ ہمیں ان تمام چیزوں کو جو اس سبق میں ہمیں بتائی گئی ہیں ان پر پورا عمل کرنا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.